खूबसूरत आला और जलाली नाम में जिसके फजल और रहम करम तरस की बदौलत आज पासुब हम सब यहाँ पर जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं और जिंदा होते हुए हमने अपनी मोहब्बत का इजहार गा कर बजा कर किया और हम सबों का ईमान है कि जिसकी हमने प्रस्तिश की, जिसकी हमने इबादत की है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक दूसरे के साथ जरा खूबसूरती के साथ हम टाइम विश करेंगे। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए, टाइम विश कीजिए, खुदा की मोहब्बत का इजहार कीजिए कि बतेरे ऐसे जो आज का दिन ना देख पाए, लेकिन मैं और आप आज जिंदा हैं। एक दूसरे के साथ हंसकर, गुस्से ना नहीं, एक दूसरे के साथ हंसकर स्माइल पास कीजिए एक दूसरे की तरफ और कहें कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। एक दूसरे के साथ बोले जरा क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि मेरे और आपके खुदा की खूबसूरती हमारे अंदर मौजूद है। आइए जिससे आप ज्यादा जानते हैं उससे बोले कि आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, उसकी तरफ वो करके बोलिए बड़े खूबसूरत है, बड़े अच्छे। हमारा खुदा नाउमीदियों का, मायूसी, परेशानियों का खुदा नहीं है। हमारा खुदा खुशियां देने वाला खुदा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल इस हकीकत को बयान करता है हर हाल में। किस चीज में? हर हाल में क्या करो? खुश रहो। मैं समझता हूँ कि दुख, मुसीबतें, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उससे उत्तम बात है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। लिखा हुआ है हालात आते हैं और हालात बदल जाते हैं, साल आते हैं और हम इंसान होने के नाते कहते हैं जिस साल जो है वो महीनों के अंदर बदल गए और साल का पता ही नहीं चला। सेम इसी तरह जब परेशानियां आती हैं तो बाइबल के अंदर लिखा है वो एक रास्ते से आएंगी लेकिन वो साथ साथ रास्ता से होकर चली जाएंगी। और मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था, लिखा है तेरे दाम मुबारक की हल्की सी मुसीबत, कितनी सी। हम अपने दुखों को बहुत बड़ा दुख समझ लेते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तेरे दाम मुबारक की हल्की सी मुसीबत तेरे लिए बेहद अबदी जलाल पैदा करती है। और क्यों जलाल पैदा करती है? क्योंकि जलाल का बादशाह मेरे और आपके साथ है। उसने वादा किया मैं तुम्हें कभी भी तरह अकेला ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं और आप इन वादों पर भरोसा करते हैं कि मेरा और खुदा मेरे और आपके साथ है। बाइबल के अंदर लिखा सारा कुछ खत्म हो जाना, जो आए हैं उन्होंने जाना है, दुनिया की रीत है। लेकिन एक है जिसने वादा किया, अय्यूब ने इस बात का इकरार किया मेरे हमराज दोस्त मुझे छोड़ गए, मेरे बहन भाई मुझसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया, लेकिन अय्यूब ने खुदा की मोहब्बत का तज़किरा बयान किया कि खुदा एक कदूस था जिसने मुझे नहीं छोड़ा। और आज मैं आपके ईमानों की मजबूती के लिए और आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए खुदा के पाक कलाम में से बयान करूंगा कि खुदा मेरे और आपके साथ है। आज इन परेशानियों से निकलें, इन दुखों से निकलें तो खुदा मुझे और आपको संभालेगा। देखिएगा जरा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, बुजुर्ग यशायाह बिन आमोस का सहीफा, उसका 41वां बाब, यशायाह बिन आमोस का सहीफा, उसका 41वां बाब, 41 चैप्टर वर्स 10। प्लीज खुदा के पाक कलाम में बुजुर्ग यशायाह का सहीफा, उसका 41वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है तो जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया और उसके सवालों से तलब किया और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया। आगे आपके ईमानों की मजबूती के लिए तू मत डाल,
کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی میں نے اور آپ نے پڑھا، جس عبارت کی میں نے اور آپ نے تلاوت کی ہے، اگر اس چیپٹر کا عنوان پر نگاہ کی جائے، غور کیا جائے، تو خدا اسرائیل کو 41ویں باب کے اندر یقین دلاتا ہے اپنی وفاداریوں کا، یقین دلاتا ہے اپنی محبت کا، یقین دلاتا ہے اپنی بھلائیوں کا، یقین دلاتا ہے کلام کے ہر ایک وعدے کا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا کہ جس نے یہ وعدہ کیا وہ خدا وعدوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا خدا سچا ہے اور وہ اپنے کلام کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ٹائم بیدار رہتا ہے۔ جب کسی کو یقین دلایا جاتا ہے تو اسے اس بات پر امادہ کیا جاتا ہے، اسے اس بات کا یقین دلا دیا جاتا ہے کہ میں ان باتوں سے جو میں کر رہا ہوں، میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں ان ساری باتوں کو پورا ضرور کروں گا۔ اور جو یہاں پر یقین دلا رہا ہے وہ کوئی بشر، کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی وہ آدم ذات کے اپنا ارادہ بدل لے، بلکہ لکھا ہوا ہے اس خدا نے جس کے کلام میں لکھا ہوا یقین دلاتا، اسی نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور اس نے بزرگ داؤد کے ساتھ اس بات کی یقین دلاتے ہوئے اس بات کو قائم کیا، اے داؤد میں تیرا خدا تیرے ساتھ وعدہ کرتا، یقین دلاتا ہوں اگر جیسے تو میرے ساتھ وفادار ہے، اگر تیری اولاد بھی وفادار رہے گی تو تیرے تخت پر آدمیوں کی کمی نہ ہو۔ جس نے ابراہیم کو پیدائش کی کتاب کے اندر یقین دلایا، اے ابراہیم تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اس نے یقین دلایا اس بات کا، اے ابراہیم میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اس نے یقین دلایا میں تیرا خدا، تیری سیپ پر تیری ڈال بن کر ہمیشہ تیرے آگے آگے چلوں گا۔ اور اس نے داؤد کو اس بات کا یقین دلایا، اے داؤد میں تیرے باپ دادا کا خدا، دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اس نے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھایا، اور جس نے ان وعدوں کو پورا کیا اس نے یشوع کی زندگی کے اندر یہ کر دکھایا، اے یشوع جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ لیکن آج انسان جو ہے وہ حالات کے سبب سے، پریشانیوں کے سبب سے آج انسان ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ اور یہ خوف جب ہم اپنے گرد و نواح ایسے لوگوں کو جب اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوئے دیکھتے ہیں، اسپیشلی طور پہ نوجوان جنریشن، نوجوان لڑکوں کو، بیٹیوں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہ واقعہ میرے خیال میں پچھلے ہفتوں میں عنایت کالونی کے اندر ہوا، رات کو پتہ چلا وہاں سے کچھ لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے، تو ایک دو دن کے اندر جو ہے وہاں سے 4 لوگ جو ہیں وہ اس جہان سے چلے گئے، اور سارے جوان تھے۔ اور جب انسان ایسے حالات کو دیکھتا ہے تو انسان خوف زدہ، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے معاشرے جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک ٹائم میں
انسان بڑھاپے کے اندر جاتا اور پھر وہ اس جہان سے دم توڑتا. لیکن آج اب ہم ان حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو آج ہماری زندگیوں کے اندر سب سے بڑا خوف کس چیز کا ہے؟ کس کا خوف ہے؟ موت کا خوف انسان کی زندگی کے اوپر. لیکن جس نے کہا ہے کہ تو مت ڈر. کیا کر؟ تو مت ڈر. کیوں نہ ڈر بھائی؟ جب انسان ان حالات کو دیکھتا ہے تو انسان ڈر بھی نہیں سکتا. لیکن خدا ان حالات کے اندر اس سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ تو مت ڈر. کیوں نہ ڈر؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو کہ ڈر نہیں لگتا کسی نے؟ ہاں موت تو ڈر کسی نے لگتا ہے موت تو ڈر. اور آج انسان بہت سارے ڈر اور خوف کے اندر پھنسا ہوا زندگی گزارتا ہے. یہ صرف موت کا خوف نہیں، حالات کا خوف بھی ہے. آج انسان کے اندر ایک بہت بڑا خوف جو اس کی زندگی کے اوپر ہے وہ آج کے بلوں کا ہے، اور انسان اس خوف کے اندر پھنسا ہوا ہے. حالات کے خوف ہے. لیکن ان سارے حالات کو جب ہم اپنے گرد و نواح دیکھتے ہیں تو خدا ان حالات میں میرے اور آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا حوصلہ دیتا، تسلی دیتا، ہمارے ایمانوں کو بڑھوتی بخشتا ہے، اور میرے اور آپ کے دکھ میں ہم درد بن کے کہتا ہے تو مت ڈر، نہ پریشان ہو، نہ ہراساں ہو، بے دل نہ ہو، نہ آنسو بہا، اس لیے کہ میں تیرا خدا ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ رہنے والا خدا. اس نے وعدہ کیا خوف نہ کھا. میں دنیا کی انتہا تک یسایہ کے صحیفہ کے اندر لکھا ہوا میں تیری سر پر، میں تیری ڈھال ہوں. اس نے وعدہ کیا میں تیرا برابر، میں تیرا جناور خدا. اور جس نے وعدہ کیا ہے مت ڈر، وہ خدا زندہ ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے پہلی بار جس خوف سے مجھے اور آپ کو آزاد کیا، لکھا ہوا وہ مردوں میں جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ٹھہرا. لکھا اس نے موت کا خوف ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ دور کیا. اور موت کا خوف جو ہے وہ ابلیس تھا جو ہماری زندگیوں کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. اور جب خدا ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے تو جس نے قبر و موت پر فتح پائی ہے وہ بھی کیا وعدہ کرتا ہے؟ وہ کیا وعدہ کرتا آپ کے ساتھ؟ میں تیرے ساتھ ہوں. ایک ٹائم آیا جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے کے اندر بہت سارے ایسے ہیروز جنہیں انبیاء اصغر، انبیاء اکبر کہا جاتا ہے، جب ان کی زندگیوں کے اوپر حالات آئے، ملکی حالات، ملکی پریشانیاں ان کی زندگیوں کے اوپر آئی ہیں، تو خدا نے ان حالات میں انہیں سنبھالا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دانیل کا، صدرک، مشک، عبدالنجو کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اگر پرانے عہد نامے کے اندر پڑھا جائے تو داؤد ایسی شخصیت کا مالک تھا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے داؤد جہاں بھی گیا خدا نے اسے فتح بخشی، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. اور جہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے جس نے تجھے دنیا کی انتہا سے بلایا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے. اور جو خدا کے چنیدہ، خدا کے پیار کرنے والے، خدا سے محبت کرنے والے ایماندار، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا خالق، مالک، اپنے خدا کو، اپنے بادشاہ کو مانا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ان حالات میں تو پریشان ہے نہ ہو. لیکن آج میں اور آپ کے یہاں بہت سارے لوگوں کو پریشانی لگ گئی ہے. آج 3 دسمبر ہو گئی ہے، کرسمس کے ایام جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آج انسان کے اندر کس چیز کا خوف آ گیا؟ جی کس چیز کا خوف ہے؟ ذرا مرد حضرات ذرا بولیں گے، ذرا کس چیز کا خوف ہے؟ کپڑے کا خوف ہے. جی پچھلے والے بولیں گے ذرا کس چیز کا خوف ہے؟ ہاں بلادہ ویسے ستے ہی نہیں چاہے. ہاں کس چیز کا خوف؟ آج پیسوں کا خوف. کیک بھی مہنگے ہو گئے، کپڑے مہنگے، اور جو لوگ بازاروں میں ریڈی میڈ کپڑے لیتے ہیں انہیں بھی اس بات کا ایکسپیرینس ہوگا کہ کپڑے بھی دن چکی ہو جاندے نے
مہنگے ہو جاتے ہیں. آج خوف ہے, پریشان انسان کی کرنا میں, تنہا بھی اتنی ہے, آنا جانا بھی ہے, لینا دینا بھی ہے, بچوں کو شاپنگ کروانی ہے, بہن بھائیوں کو ان کے گھروں کے اندر ہم نے جانا ہے. انسان جو ہے بڑا پریشان. اور اس پریشانی کے اندر میرے اور آپ کے ساتھ ایک ایسی ہستی ہے جس کا نام ابراہام نے یہ کہہ کر رکھا کہ یقیناً وہ کیا ہے, یہوہ یری ہے. اور یری کا مطلب ہے مہیا کرنے والا. اور مہیا کنہیں کیا جائے گا؟ جڑے بے دل نے, مایوس ہیں, پریشان ہیں, کنہیں خدا مہیا کرے گا؟ بزرگ داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے, میں اپنی آنکھوں کو آدمیوں کی ہاتھوں کی طرف لگاؤں گا کیونکہ میری کمک انسانوں سے ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ میں اپنی آنکھوں کس کی طرف لگاؤں گا؟ کس کی طرف؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میری کمک جو ہے وہ آسمان کے خدا سے ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو آدمیوں کے ہاتھوں کی طرف نگاہ کرتے, جو انسانی ہاتھوں پر توکل کرتے وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایک ہے جب ہم اس پر داؤد کی طرح نگاہوں کو لگائیں گے, وہ ہر طرح کے حالات میں مجھے اور آپ کو سنبھالے گا. پریشانیوں میں میرا اور آپ کا ہمدرد بنے گا. غم کے حالات کے اندر میری اور آپ کی ڈھال بن جائے گا. مشکل کڑیوں کے اندر مجھے اور آپ کو تسلی دلاسا دے گا کہ نہ خوف زدہ ہو, نہ گھبرا, میں تیرے ساتھ ہوں. اور دوسری بات لکھی ہے کہ ہراسا نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے کیا کروں گا؟ زور بخشوں گا. میں یقیناً تیری مدد, میں یقیناً تیری مدد کروں گا. جب یقیناً کا لفظ ملتا ہے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اوپر لکھا ہے کہ میں تو مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے یقین دلاتا ہوں اسرائیل میں تیرا خدا ہوں. اور یہاں پر لکھا میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا. یقیناً کا مطلب کیا ہے جی؟ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس شک کو نکالنے کے لیے ابراہام نے اپنے سال خردان نوکر الیعزر کو بلایا اور اس نے کہا اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کر زندہ خدا کی قسم کھا کہ تو میرے ساتھ جو کچھ میں نے تجھے کہا ہے تو اسے کیا کرے گا؟ ضرور ہی پورا کرے گا. اور جب لکھا ہے میں یقیناً, تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے, بلکہ یہ اٹل قانون ہے. اور یہ قانون کون قائم کر رہا ہے؟ انسان وعدے کرتے ہیں اور زندگی کا ایک موڑ آتا ہے کہ وہ وعدے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اسی بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے زندگی کے ایک حصے کے اندر میاں اور بیوی کولر قرار کرتے ہیں آج سے جینا مرنا تیرے ساتھ ساتھ ہے, آج سے تو میرے سر کا تاج ہے اور میں تیرے گھر کی رونق ہوں. لیکن ایک ٹائم آتا اسی بائبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے انسان انسانوں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا. جب خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ یقیناً تیری مدد کروں گا تو بائبل کے اندر لکھا ہوا خدا نے وعدہ کیا جب اس نے اپنے سے بڑا کسی کو نہ جانا تو اپنی ہی ذات کی قسم کھا کر اس نے ابراہام سے کہا اے ابراہام میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ساتھ. اور خدا ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے. اگر ہم ان حالات کے اندر آج پھنسے ہوئے, پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, حالات کٹھن ہیں, دشوار ہیں, آئیے آج ان پریشانیوں کو اپنی زندگی میں سے نکالیں اور اس وعدے پر بھروسہ کیجیے. اس نے کہا تو مت ڈر. اگر حالات کے سبب سے پریشان ہے خدا کہتا ہے نہ ڈر, میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا بھائی, میں تیرا دوست ہوں.
اور بائبل کی بڑی خوبصورت بات، اس نے ایک بڑا بڑا رشتہ میرے اور آپ کے ساتھ قائم کیا، اور رشتہ وہ کیا ہے کہ میں تیرا شوہر، یہ سایہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے، لکھا تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ اور شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے لیے ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں بائبل کے اندر، لیکن اس سے بڑا رشتہ جو خدا نے قائم کیا وہ کیا ہے؟ میں تیرا شوہر۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انسان شیئر کرتا ہے، بچوں سے چھپاتا ہے، دوستوں سے چھپاتا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمسون کی طرح چھپانے سے بھی انسان نہیں چھپاتا، اور وہ دلالہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور اس جگہ کہ میں تیرا شوہر، میرے نال تو جو مرضی دل دیا گلا شیئر کر سکتا ہے۔ تو آئیے وہ ہر حال میں میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا خراسا نہ ہو، یعنی کہ بے دل نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ آج ہو سکتا ہے کہ آج ہم بے دل ہو چکے ہیں، نہیں، آج جو حالات ہیں ہم ان حالات میں سے نکل نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا سمجھتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے ہراساں نہ ہو، بے دل نہ ہو، کیونکہ لکھا ہے اگر تو بے دل نہ ہوگا تو عین وقت پر کاٹے گا۔ اور تیسری بات لکھی ہے میں تجھے زور بخشوں گا۔ آج اب ہم ان حالات کو اپنی زندگی پر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ میں بس ٹوٹ چکا ہوں، لیکن خدا کیا کہتا ہے میں تجھے زور بخشوں گا۔ کیوں زور بخشوں گا؟ تاکہ جو ذمہ داریاں تیری زندگی پر ہیں ان ذمہ داریوں کو تو پورا کر سکے، اس لیے میں تجھے زور بخشوں گا۔ اور چوتھا وعدہ کیا میں تیری مدد کروں گا، اور لکھا مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا اسرائیل کا خدا ہے۔ لکھا مبارک ہے وہ قوم جس کی کمک خدا سے ہے، کمک کا مدد جو ہے وہ مدد ہے، اور ہم مبارک ہے کہ ہماری کمک کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ ہماری کمک خدا کی طرف سے ہے۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آج اگر آپ پریشان ہیں،